म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा, जो भी होगा ज़ाहिर है। अगर वो नहीं रहना चाहेंगी तो ज़बरदस्ती नहीं रखा जा सकता। FIR अभी तक दर्ज नहीं, उसके पीछे मुझे वजह नहीं पता कि उनको कहाँ से प्रेशर मिल रहा है या क्या है। झूठ किसी भी रिश्ते को खा सकता है बड़े आराम से। वेलकम बैक वंस अगेन। शोबिस की दुनिया में सब कुछ रील के लिए फिल्माया जाता है, जो कि वाकई रियल नहीं होता या फिर 100% सच नहीं होता। आवाम को महसूस करने के लिए फिल्माया जाता है, लेकिन इस दुनिया के सितारों की जिंदगी में आने वाली हलचल, तब्दीलियां, शादियां या फिर जिंदगी के साथी के साथ अनबन इल्जामात और ऐसे संगीन इल्जामात के बाद घर से निकलकर कोर्ट कचहरी तक, सोशल मीडिया तक आ जाए, आवाम इस सूरत हाल से परेशान होती हैं। सुनने वाला तशवीश में मुब्तला हो जाता है। असल हकाइक जानने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। अदाकार मोहसिन अब्बास की अहलिया के सोशल मीडिया पर फेसबुक पोस्ट के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है। फातिमा सुहेल ने अपने शौहर मोहसिन अब्बास पर तशद्दुद का संगीन इल्ज़ाम लगाया। कहा है कि मोहसिन ने उनको उस वक्त बेरहमी से मारा पीटा जब वो एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने वाली थी। फातिमा ने यह भी कहा कि मोहसिन का किसी और खातून से ताल्लुक है। इन सारे इल्ज़ामात को मोहसिन अब्बास ने रद्द कर दिया और गुज़िश्ता रात जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया को झूठ बोलने की आदत है, इसीलिए जो भी कुछ उन्होंने बातें की हैं या जो भी कुछ पोस्ट किया है वो सब कुछ झूठ है। और ये भी कहा है कि तशद्दुद के नाम से जो तस्वीर पोस्ट कर रही हैं उनकी अहलिया, वो सीढ़ियों से गिरने की हैं और काफ़ी पुरानी है। मोहसिन की बात सुनिए। वो जो तस्वीर हैं वो इनके सीढ़ियों से फिसल जाने के निशानात हैं जो इन्होंने ली थी और मुझे दिखाने के लिए ली थी। आई वाज़न्ट होम। वो उन्होंने तस्वीर शेयर करके उसको आज के वाक़े से जोड़ दिया। तो मोहसिन अब्बास की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो सच बोल रहे हैं। साथ ही उनकी जानिब से चैलेंज भी किया जा रहा है कि फातिमा अगर सच्ची हैं तो वो सामने आए और कानूनी जंग का सामना करें। घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ाम के बाद मोहसिन अब्बास के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और क्यों ना उठें। अदाकार ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनका गुस्सा तेज़ है, वो मिजाज के तेज़ हैं, अक्सर बदज़बानी कर जाते हैं, अक्सर लग़्व कह जाते हैं। सुनिए ज़रा। सबका गुस्सा करने का अंदाज अपना अपना होता है, तो मेरा गुस्सा करने का अंदाज बहुत जाहिलाना है। चाहे मेरी गलती हो भी और चाहे अगले की भी गलती हो और मैंने गुस्सा उसकी गलती पे किया हो, लेकिन मुझे अपने ऊपर ये अफसोस जरूर होता है कि मुझे गाली गलौज ये नहीं करनी चाहिए थी, मुझे चीजें उठा के नहीं फेंकनी चाहिए थी। तो मेरा गुस्सा बहुत एग्रेसिव है। तो एक खातून वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखती हो, उसका चाहे ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से हो, चाहे वो एक घरेलू खातून हो, कोई भी खातून ये डिजर्व नहीं करती कि उसे मारा पीटा जाए किसी भी सूरत हाल में, चाहे वो माँ बनने वाली हो, चाहे वो एक खातून की हैसियत से हो। लेकिन कोई भी औरत ये डिजर्व नहीं करती कि उसे मारा पीटा जाए, अपनी बात मनवाने के लिए उसे घर में बंद किया जाए। और जो भी कोई ये सब कुछ करता है वो यकीनन इस बात का मुस्तहक है कि उसे ये सब कुछ करने की सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर फातिमा की कहानी शेयर होते ही शो बिजनेस की शख्सियात ने अपनी अपनी राय दी है। जुल्म बर्दाश्त करने वाली बीवी, एक माँ का साथ देने के लिए लोग मैदान में आए हैं। अदाकार गौहर रशीद, इनकी जानिब से ट्वीट किया गया और इन्होंने लिखा कि फातिमा सुहेल के साथ जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त मेरा एक दोस्त फातिमा सुहेल को अस्पताल लेकर गया था और उनका मेडिकल करवाया था। मामला क्यों अब अदालत तक पहुंच गया है? दोनों फरीक़ैन ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। घरेलू तशद्दुद का मामला संजीदा हो गया है। मोहसिन अब्बास की अहलिया फातिमा सुहेल प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। गौहर रशीद भी मेरे साथ मौजूद हैं। फातिमा, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और साथ साथ इस बात की भी शुक्रगुजार हूँ कि आप वो एक बाहिम्मत खातून हैं कि जिसने आवाज़ उठाई है, जो बात करना चाहती है और जो बताना चाहती है कि औरत इसलिए नहीं पैदा की गई है कि उस पर जुल्म सितम किया जाए, उसको मारा पीटा जाए। 2 रोज़ पहले आपने फेसबुक पोस्ट किया और इसके बाद माशरे में एक हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि आपने अपने शौहर मोहसिन के हवाले से 29 जनवरी को अपने एक पैगाम में कहा था कि वो शदीद डिप्रेशन में है। क्या हुआ था उनके साथ उस वक्त? आपके साथ उनका रवैया कैसा था? कब से हुआ था? जी, उनका मेरे साथ रवैया मैं नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी बता के आई हूँ कि जब से मेरी उनके साथ शादी हुई है 4 साल से, वो 4 साल से ही मुझे मार रहे हैं। शादी के तीसरे दिन मुझे उनकी जानिब से थप्पड़ पड़ा था, तो तब एक दफ़ा बंदा हिल जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी तो शादी को भी 3 दिन हुए हैं और वो आदमी मुझे 4 साल से मार रहा था। फिर बीच में मेरी उनके साथ एक बेटी हुई है और अब मेरा बेटा हुआ है। उन्होंने बोला कि मुझे तो फातिमा के साथ मैं तो सिर्फ 5 महीने रहा हूँ 4 साल की शादी में, 2 बच्चे हुए हैं मेरे। नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इस चीज़ को तो साबित करें, क्योंकि पता है क्या
یہاں پہ جھوٹ بولنے والے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تو میں تو سچ بول رہی ہوں. میں نیچے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کو بتا آئی ہوں کہ اس آدمی نے مجھے مارا تھا. وہ تصویریں میری سچی ہیں. میں سیڑھیوں سے نہیں گری تھی. اس آدمی نے مجھے پریگنسی کی حالت میں مارا تھا. اس چیز کے گواہ جو ہیں گوہر رشید بھی ہیں. میری جو فرینڈ ہے وہ گوہر رشید کے ساتھ فون کے اوپر تھی, اور باقی وہ آپ کو بہتر بتا دیں گے کہ کیا ہوا تھا اس ٹائم. اچھا, آپ نے کہا کہ شادی کے تیسرے روز سب سے پہلے تھپڑ مارو, تو آپ نے اپنے گھر میں یا پھر اپنے سسرال میں کسی کو بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہے اس شخص کا؟ دیکھیں, میں نے لو میرج کی تھی. میں نے یہ پہلے بھی بتایا کہ میں نے لو میرج کی تھی, اور میں شادی کے تیسرے دن تھپڑ کھانے کے بعد اتنی جلدی یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتی تھی نا کہ مجھے ڈیورس چاہیے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ہم اس کو میں برداشت کرتی رہی کہ نہیں, میں نے لو میرج کی ہے, تھوڑا عرصہ دیتی ہوں, تھوڑا ٹائم دیتی ہوں, شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں, یا آدمی ٹھیک ہو جائے گا, بچے پیدا ہوں گے تو شاید چیزیں نارمل ہو جائیں گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ مزید بڑھتی جا رہی تھیں, جس کا اعتراف وہ خود بھی کر چکے ہیں. اب وہ یہ آدمی بات ٹی وی کے اوپر یہاں تک بول گیا ہے کہ وہ جاہلانہ بہیو کرتے ہیں, غصہ ان کا بہت گندا ہے, چیزیں توڑتے ہیں. تو چیزیں توڑنے والا آدمی ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. وہ ڈومیسٹک وائلنس کو تو اعتراف نہیں کر رہے ہیں. آپ نے لو میرج کی ہے, آپ دونوں ایک چینل میں ساتھ ہوا کرتے تھے, تو آپ کو اس بارے میں پہلے سے نہیں انہوں نے میری شرط رکھی پہلے سے نہیں علم تھا کہ وہ غصے کے اتنی زیادہ تیز ہیں؟ نہیں, مجھے اس بارے میں علم نہیں. بدزبانی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. جب بندہ ساتھ رہتا ہے نا تب چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جی, جب بندہ ساتھ رہتا ہے تو چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ہم ساتھ تھوڑی نہ رہتے تھے, جو تھوڑے ٹائم کے لیے ملتے تھے اس میں وہ مجھے غصہ تھوڑی نہ دکھائیں گے اس قدر. اور انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں میڈیا چھوڑوں گی, اور میں میڈیا چھوڑ کے گھر بنانے والی عورت کے پوائنٹ آف ویو سے ہی وہاں پہ گئی تھی کہ میں نے گھر بنانا ہے, بچے, فیملی, یہی سوچ کے میں نے جاب چھوڑی تھی. ٹھیک ہے. آگے سے جس طریقے سے وہ مجھے مار رہے تھے, اور انہوں نے جو ایلیگیشن لگائے ہیں, ایک تو میں رات کو بھی بتا چکی ہوں, وہ تھانے والی بات آڈیو, وہ جو رات بالکل ایک آڈیو ٹیپ آئی ہے, وہ اس بارے میں بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے. گزشتہ روز تو انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ میں ابھی تھانے سے ہی واپس آ رہا ہوں, لیکن جو آڈیو ہمارے سامنے آئی ہے جس میں آپ غالباً ایس ایچ او صاحب سے بات کر رہی ہیں, تو وہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو صبح سے انتظار کر رہے ہیں اور صبح سے مسلسل کال کر رہے ہیں, لیکن محسن آئے نہیں ہیں ابھی تک. اس بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گی, لیکن گوہر, کیونکہ آپ نے بھی گوہر کا تذکرہ کیا اور گوہر نے خود بھی ٹویٹ کیا تھا, سیکنڈ کیا تھا آپ کے موقف کو, تو گوہر ساتھ ہی موجود ہیں. گوہر, آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ محسن کی جانب سے فاطمہ کے ساتھ اس طرح سے طرز عمل کیا جا رہا ہے, اس طرح سے زندگی گزاری جا رہی ہے؟ نومبر کی بات ہے 2018. مجھے میری دوست جو کہ فاطمہ کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی, مجھے ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں محسن کو جانتا ہوں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا ہاں, جس طرح انڈسٹری میں ہم ساروں کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے تو اسی طریقے سے میں جانتا ہوں, سلام دعا ہے اچھے طریقے سے. تو پھر جو ہم لوگ کی میوچول ایک دوست ہیں, انہوں نے سارا کچھ مجھے بتایا کہ کس طریقے سے محسن نے تشدد کیا ہے فاطمہ کے اوپر. اچھا, تو تصدیق کرنے کے لیے میں جو میری دوست ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا کہ اچھا کیا کس طرح ہوا ہے, کیا سارا کچھ. آپ ظاہری بات ہے, آؤٹ آف کیوریوسٹی آپ پوچھتے ہیں. تو ثبوت کے طور پہ مجھے تصویریں دکھائی گئیں, میری فاطمہ سے خود بات ہوئی. میری دوست جو تھی وہ ان کو ہاسپٹل لے کر گئی ہوئی تھی, اور اس کو ہاسپٹل میں سے وہ فون کال ہوئی تھی جس پہ میں نے ان سے بات کی تھی. اور چوتھا میڈیکل رپورٹ پھر جو ہماری دوست ہے انہوں نے مجھ سے شیئر کی تھی. تو ان چاروں چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجھے اس چیز کے اوپر بڑا شدت سے یقین آ گیا کہ میں نے کہا کہ ہاں کہ باقی زیادتی ہوئی ہے. اب گوہر, وہ میڈیکل رپورٹ کا ہے, وہ میڈیکل رپورٹ شیئر کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ میرے پاس نہیں, وہ میرے خیال سے فاطمہ کے پاس ہی ہے. فاطمہ آپ کے پاس ہے وہ میڈیکل رپورٹ؟ آپ نے پہلے تو بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے آپ کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ پولیس کا کیس ہے, لیکن اس کے بعد پھر میڈیکل آپ کا ہو گیا, وہ رپورٹ کہاں ہے؟ جی, وہ رپورٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں اس کو اور اس رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس طریقے سے نہیں کر سکتی, پولیس کیس بنتا ہی ہے. انجری انہوں نے لکھا تھا کہ میں گری ہوں, انجری, اور میرے بازو مروڑا گیا ہے, کوئی ٹراماٹائز, اس طریقے کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, وہ میں آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ محسن عباس حیدر نے بہت ہی گندا جھوٹ بولا ہے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ سیڑھیوں سے گری ہے. سیڑھیوں سے گرنے کے نشانات ایسے نہیں ہوتے ہیں. اس رپورٹ میں بھی یہی لکھا گیا کہ آپ گری ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بازو پر چوٹ آئی ہے یا آپ کے چہرے پر چوٹ آئی ہے, اور محسن عباس بھی یہی کہہ رہے ہیں. اس رپورٹ کے اندر, سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, اس رپورٹ کے اندر 3 چیزیں بڑی واضح طور پہ لکھی گئی ہیں کہ ایک تو فال لکھا گیا, ٹوسٹ آف آرم لکھا گیا اور ٹراما لکھا گیا. یہ 3 چیزیں بڑے کلیئرلی اس میڈیکل رپورٹ کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو جس کے بعد
میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار آئی تھنک کہ مجھے ڈسپائٹ کہ وہ ایک کولیگ ہے اور انڈسٹری کا ہے اس کے باوجود بھی مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور اچھا گور آپ نے اس دوران کیونکہ جب آپ نے تمام باتوں کے بارے میں علم ہوا اٹھاتی نا تو یہ کیوں بولتے ہیں؟ ہاں بالکل میں یہی بات آپ سے کرنے والی تھی کہ جب آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم تھا تو آپ نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے اگر آپ آواز نہ اٹھائیں کم از کم فاطمہ کو اس مسئلے سے نکالیں. آپ کے کولیگ ہیں تو آپ نے محسن سے بات کرنے کی کوشش کی, ویسے ہی آپ کی بات چیت ہے ان سے. ایگزیکٹلی, بلکہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے کوشچن کیا مجھ سے, کیونکہ مجھ سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہی سوال کر رہے ہیں. اب یہ سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فاطمہ اس وقت پریگننٹ تھی, فاطمہ شادی شدہ تھی, ان کی سوچ یہ تھی کہ میں اپنی شادی کسی طریقے سے بچا لوں کیونکہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بن باپ کے بچہ ان کو نہیں چاہیے. تو اور اس سے پہلے ایک ٹریجڈی ہو چکی ہوئی ہے بچے کو لے کر. جی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو حلفے میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا, جیسی مجھے بات پتہ چلی تھی میں نے کہا تھا فاطمہ آپ ہمت کریں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ زیادتی ہے اور ہر لیول کے اوپر یہ زیادتی ہے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ نے جو کرنا ہے آپ نے پبلکلی جانا ہے, آپ نے پرائیویٹلی بیٹھ کر بات کرنی ہے, جس طریقے سے کہنا ہے میں آپ کے بھائیوں کی طرح ہوں, آپ نے جو کرنا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے مجھے اس وقت کیونکہ اتنے ٹرامے میں تھیں اور اوپر سے یہ سوچ رہی تھی اپنے بچے کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ یار میرے بچے کا باپ ہے وہ, تو میں کوشش یہ کروں گی کہ میں اپنی شادی کسی طریقے سے بچا لوں, جس کی وجہ سے ہم سارے دوست چپ ہو گئے. ہم نے پھر یہ کہا کہ یار اگر ہماری کسی جذباتی ایکٹ کی وجہ سے یا کسی بھی حرکت کی وجہ سے ان کا گھر نہ خراب ہو, سیدھی بات ہے. تو جب یہ 2 دن پہلے جب یہ خود سے انہوں نے اسٹیپ لیا, آواز اٹھائی ہے انہوں نے. اچھا گوہر ایک سوال ہے کہ آپ تمام لوگ میڈیا انڈسٹری کے جو لوگ ہیں, ایون ہم تمام لوگ بہت ساری چیزوں پر باہر نکلتے ہیں اویئرنیس کے لیے, پلے کارڈ اٹھا کر نکل جاتے ہیں. محسن کو بھی ایون میں نے دیکھا ان کی کچھ تصویروں میں. تو یہ بتائیے کہ جب آپ تمام لوگوں کو یہ ساری چیز آپ کو پتہ چلا, دعا کو پتہ چلا, دیگر لوگوں کو پتہ چلا جو آپ کے میوچل فرینڈز ہیں اور یقیناً وہ محسن کے بھی دوست ہیں, تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کچھ سمجھا دیا جائے, کچھ صلح صفائی کروا دی جائے کہ یہ طرز عمل تو نہ ہو کم از کم ایک عورت کے ساتھ؟ دیکھیں اس وقت تک صرف ہم لوگ اس وجہ سے چپ تھے کہ یار کوئی ایسی بات ہم محسن کو نہ کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے اس کا ریاکشن گھر جا کر فاطمہ کے اوپر ہے, کیونکہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اندر تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. آپ نے کبھی محسن کے ساتھ کام کیا ہے؟ میں نے کام نہیں کیا, بس وہی جس طرح شوٹس وغیرہ پر ان کا ریاکشن اسی طرح کا ہوتا ہے. نہیں میں شوٹ پہ میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ شوٹ کیا, کبھی بھی ان کے ساتھ کام نہیں کیا, اتفاق کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا فاطمہ آپ کے بارے میں گزشتہ روز جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو میرے فیس بک تھا یا میرا انسٹاگرام تھا, میرا ٹویٹر تھا, ان تمام کے پاسورڈز فاطمہ کے پاس ہیں, اور گزشتہ رات سے جو ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں, کچھ بہت غلیظ قسم کے کمنٹس محسن کی جانب سے آپ کی پروفائل پر اور جو آپ بھی پوسٹ کر رہی ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, تو وہ کیا محسن کی جانب سے کیے جا رہے ہیں؟ جی وہ محسن کی جانب سے ہی کیے جا رہے تھے, ان کو اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, اس کے بعد کہا کہ میری بیوی کے پاس پاسورڈ ہیں سارے. جس آدمی کا افیئر چل رہا ہوتا ہے نا وہ اپنی بیوی کو پاسورڈ نہیں دیتا, میرے پاس ان کے پاسورڈ فون کے کبھی بھی نہیں تھے. اچھا وہ جو خاتون جن کا آپ نے تذکرہ کیا تھا سب سے پہلے, جو انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کے گھر پہ آئی ہوں, جس طریقے سے اس نے ریئیکٹ کیا ہے میرے پاس, میں بھی نیچے پریس کانفرنس میں بتا کے آئی ہوں کہ میرے پاس محسن کے پورے میسیجز پڑے ہوئے ہیں, اس عورت جس کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے ان کے پورے میسیجز پڑے ہوئے ہیں, جس قسم کی زبان وہ میرے ساتھ یوز کر رہی تھی اور محسن کروا رہے تھے. اور میرے میسیجز جو کہ کوئی 300-400 میسیج میں نے محسن کو کیا تھا کہ گھر بچا لو, مت گھر توڑو, ان کی منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں آ کے لے جائیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو, مجھے یہ بتائیے کہ جس خاتون کا آپ نے اپنی پوسٹ میں تذکرہ کیا اس خاتون کی جانب سے بھی اب ٹویٹ آ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ مجھے اس تمام مسئلے میں کیوں الجھا رہی ہیں, کیوں میرا نام لے رہی ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک اچھے دوست ہیں, جبکہ جو میسیجز آپ نے شیئر کیے ہیں اس میسیجز میں محسن نے یہ لکھا ہے کہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ مان رہے ہیں. میرے پاس میسیجز ہیں, میں پھر بھی حرکت نہیں کروں گی. میں اگر آپ میڈیا کہتے ہیں تو میں دکھا دیتی ہوں وہ میسیجز, میرے پاس محسن کی تصویریں بھی موجود ہیں. لیکن اچھا اب میں اس طرح کی مشکل یہ ہے فاطمہ, اب مشکل یہ ہے کیونکہ آپ خود اس قصے کو لے کر آئی ہیں سامنے اور اس چیز پر ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کم از کم آپ نے آواز اٹھائی ہے, اور اگر خواتین کے حقوق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے بہت اچھی بات جا رہا ہے کہ آپ
لیکن اب آپ کو چیزیں تو سامنے لانی سوال پڑیں گی. کیا جا رہا ہے کہ آپ 4 سال سے سہ رہی تھیں تو اب آپ کیوں بولی؟ میں نے کتنی دفعہ بولا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو وہاں پہ لے کے گئی تھی اور جب وہ مجھ پہ تشدد کر رہا تھا تب میرا بیٹا رو رہا تھا. مجھے تب ریئلائز ہوا تھا کہ مجھے اب اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. یہ میرے بیٹے کے لیے بھی نقصان دہ ہے, میرے لیے بھی نقصان دہ ہے. اچھا, مجھے آپ مار دے گا تو میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ میں اکیلی گئی تھی. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے محسن کو اتنے میسیجز کیے ہیں, انہوں نے میرے نمبر بلاک کیے ہوئے تھے. میں نے بہت میسیجز کیے ہیں ان کو, بھرے ہوئے وہ میسیجز میرے کہ محسن گھر ٹھیک کرتے ہیں, آپ بچے کے باپ بن گئے ہیں, بچے کو باپ چاہیے, پیار چاہیے باپ کا. لیکن محسن کسی اور فیز میں تھے اس لڑکی کے ساتھ. محسن کو میں بچہ گھر لے کے بھی گئی ہوں, انہوں نے تب بھی ہمیں کہا کہ نکلو یہاں سے. اس کا یہی مطلب ہے نا, میں آپ دونوں کو آن نہیں کرتا, نکلو یہاں سے. اور انہوں نے کل ایک بات بولی ہے کہ یہ عورت بچہ اٹھا کے میرے گھر پہ آ جاتی ہے اور دھاوا بول دیتی ہے. بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ آپ کا گھر ہے, بیوی بچے کا گھر نہیں ہے, آپ کے گھر پہ آ جاتی ہے. اچھا, آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیفنس والا گھر ہے وہ آپ کے نام کیا جائے, ایسا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا؟ دیکھیں, وہ گھر لیز پہ ہے, وہ محسن کے نام پہ ہے, لیز 15 سال کے لیے ہے. میں آدھا محسن کے نام پہ, آدھا بینک کے نام پہ, میں نے ہی ان کو ایڈوائز کی تھی یہ چیز. تو میں ان سے اس طرح کی ڈیمانڈ کیوں کروں گی؟ میرے میسیجز میں بھی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, صرف یہی ڈیمانڈ ہے محسن اس عورت کو چھوڑ دو اور اپنا گھر ٹھیک کر لیں. سب سے ناپسندیدہ عمل ہے لیکن جائز عمل ہے, جس چیز کی جانب محسن تو اشارہ دے چکے ہیں. آپ نے آواز اٹھائی ہے, آپ چاہتی کیا ہیں؟ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ محسن میرا صرف دوست ہے. ایک منٹ, محسن کے بارے میں وہ عورت کل رات کو اپنی سٹوری میں کہہ رہی ہے کہ محسن میرا دوست ہے, اور محسن کل اپنے گندے ریلیشن شپ کو چھپانے کے لیے شادی کا نام دے رہے ہیں اس کو. جی, اب گوہر آپ کے لاسٹ ورڈز کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کب تک فاطمہ کا ساتھ دیں گے, کہاں تک ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو میرا مقصد ہے فاطمہ کا ساتھ دینے کا, وہ مقصد میرا یہ ہے کہ یہ اب سنس پبلکلی آ گئی ہے بات, یہ سارا معاملہ ایک ایسا ایگزامپل بننا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی مرد آنے والے وقتوں میں کبھی بھی یہ سوچے بھی مت کہ کسی بھی عورت کے اوپر کسی بھی قسم کا وہ تشدد کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے. بالکل تشدد کر سکتے ہیں, اور پھر اس ریاست کو اتنے سخت قوانین بنانے پڑیں گے کہ کوئی آدمی اس طرح کا نہ سوچے. فاطمہ, ہم تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. گوہر, آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.